वन नेटवर्क ग्रुप के तमाम चैनल की वीडियोस देखने के लिए नीचे प्ले लिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल प्रेस कर लें। बुलंद वाला बारगाह में नहायत इज्ज़ो इनकिसारी से हम्द व सना करने के बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में नहायत इज्ज़ो इनकिसारी से हदिया अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, रब्बे कायनात जल्ल मजदुहुल करीम हम सब की आज की जुमअतुल मुबारक की ये पुरकैफ़ हाज़री अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब के लिए क़यामत के दिन ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ सामीन व हाज़रीन कराम, आज का नहायत ही अहम मौजू हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से गुफ्तगू करने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। दुआ गो हूँ रब्बे कायनात सही मानों में उनकी अज़मत व शान को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज की ये हाज़री हम सब की तरफ से सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के बड़े ही अज़ीज़ चच्चा रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में कबूल फ़रमाए और क़यामत के दिन हम सब को उनके कदमों में उठाए। रब्बे कायनात जल्ल मजदुहुल करीम ने कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि तुम उन लोगों को मुर्दा गुमान भी ना करो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में मारे गए हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। इससे पहले सूरह बकरा के अंदर दूसरे पारे के अंदर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो पाक परवरदिगार की राह में मारे जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और हकीकत ये है कि तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर हासिल नहीं है। और यहाँ सूरह आल इमरान के अंदर रब्बे कायनात इससे अगली बात, अगला हुक्म फरमा रहा है कि जो अल्लाह की बारगाह में मारे जाएं उन्हें तुमने मुर्दा भी ख्याल नहीं करना, मुर्दा ख्याल भी नहीं करना। वहाँ था कहना नहीं, यहाँ है गुमान के अंदर, ज़हन के अंदर ये बात भी ना आए कि जिन्हें अल्लाह की राह में कत्ल होने का शरफ हासिल हुआ है उन्हें तुम गुमान करो कि ये मुर्दा हैं, ये अपनी ज़िंदगी की लज्जतों को ख़त्म कर बैठे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आयत के अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब की बारगाह में ज़िंदा हैं और अपने रब से वो रिज़्क़ भी हासिल करते हैं। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी अता फरमा दी है, हयात अता फरमा दी है और वो अपने रब की बारगाह में, अपने रब की बारगाह से अपना रिज़्क़ भी हासिल करते हैं और वो खुशियों में हैं, वो नेमतों में हैं। सामीन अज़ीज़ वक़ार, जब जंग उहद के अंदर 70 शुहदा शहीद हुए, मैदान बदर में भी इससे पहले
جب 14 صحابہ شہید ہوئے، لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، کفار مکہ نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یہ اپنی زندگی کی لذتوں کو ختم کر بیٹھے ہیں، اور یہ مارے گئے ہیں، یہ مردہ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ جو میرے راستے میں مارے جائیں، ان کے مقام اور مرتبے کا تم شعور نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ رب کا فیصلہ ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ ان کی زندگی کیا ہے، انہیں اللہ نے کیسی حیات عطا فرمائی ہے، اللہ نے انہیں کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل کے اندر جو بات آئے ہم اسی کو مانیں گے، جبکہ دین اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اور اپنے غلاموں کو جو عطا فرماتے ہیں۔ ہماری بنیاد اپنی عقل پر نہیں ہے، اپنی فہم و فراست پر نہیں ہے، جبکہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ ہماری عقلوں سے بھی مابرا ہے، ہماری فہم و فراست سے بھی مابرا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں۔ ہمارے ایمان کا معیار ہماری عقلوں پر نہیں ہے، ہماری فہم و فراست پر نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا جو معیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر ہے۔ شرط یہ نہیں ہے کہ جو چیز عقل میں آئے اس کو ہی مانو، جو عقل میں نہ آئے اسے چھوڑ دو، اس سے انکار کر دو۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس بات پر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو عطا کرے، ہمارے ایمان کی بنیاد اللہ اس کے رسول کے احکامات ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں عقلوں کی بھی نفی کر دی، شعور کی بھی نفی کر دی، اور شہیدوں کو جو شان، جو عظمت عطا فرمائی، فرمایا تم اپنی عقلوں کے بھل بوتے پہ یہ بات کرتے ہو، میری بارگاہ کے اندر تو شہداء کا مقام یہ ہے۔ جب شہیدوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام و اکرام پائے اور اللہ رب العزت نے انہیں نعمتوں سے نوازا، تو شہید بھی کہنے لگے کہ کیسے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بتائیں کہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹنا، شہادت کے ڈر سے بھاگنا نہیں ہے، شہید ہونا تمہارا کام ہے۔ اللہ رب العزت اپنے شہداء بندوں پر، اپنے محبوب کے غلام شہیدوں پر جو انعام و اکرام فرما رہا ہے اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو شہیدوں نے جب یہ کہا کہ کون ہمارے بھائیوں کو بتائے کہ ہم تو خوشیوں میں ہیں، شہید ہونے کے بعد ہم تو نعمتوں میں ہیں، ہماری اور روحیں بھی عرش معلیٰ کے نیچے معلق قندیلوں میں ہے، جب چاہتے ہیں جنت کی سیر کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جنت سے نعمتیں کھاتے ہیں، رب سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ شہید ہو کر اللہ کے راستے میں ہم مر کر یہاں آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو اجر و ثواب ہمیں عطا فرمایا ہے، کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو اطلاع دے؟ تو رب نے فرمایا تم فکر نہ کرو، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں کہ میرے محبوب کے غلاموں گھبرانا نہیں، فکر نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب یہ میرا فیصلہ ہے کہ جو میرے محبوب کا ساتھ دیتے ہوئے، جو میرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت میں پہرا دیتے ہوئے جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے میری بارگاہ میں آؤ گے، تو پھر شان یہ دوں گا، لوگوں کو حکم یہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب سے شب و روز اپنے رب کی کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں۔
غزوہ احد کے 46 سال بعد جب میدان احد سے نہر کے لیے زمین کھودی گئی تو چند شہداء کے مزارات ظاہر ہوئے، چند شہداء کی قبریں کھل گئیں۔ تو کیا دیکھا کہ ان شہداء کے ہاتھ جہاں جہاں انہیں زخم لگے تھے ان کے ہاتھ ان زخموں پہ تھے۔ جب ان کے ہاتھ کو ہٹایا گیا تو تازہ خون جاری، بہتے ہوئے تازہ خون دیکھا، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا خون نہیں بہتا، خون رک جاتا ہے۔ لیکن یہ 40 سال قبروں میں رہنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ اپنے زخموں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو تازہ خون جاری ہو جاتا ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے، وہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کی روحوں کو جسموں کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ سیر کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کی اجازت سے، اللہ رب العزت کے اذن سے وہ اپنے بھائیوں کی مدد بھی فرما سکتے ہیں، اور بے بہا یہ واقعات ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، ثابت ہوا کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا معاملہ کبھی اپنی عقلوں پہ نہیں پرکھنا چاہیے، فہم و فراست پہ نہیں پرکھنا چاہیے۔ اللہ نے عقلوں کی بھی نفی کر دی، اللہ نے شعور کی بھی نفی کر دی، اور حکم یہ ہے کہ انہیں زندہ ماننا ہے، انہیں زندہ ماننا ہے۔ سامعین عزیز وقار، یوں تو شہدائے اسلام کی کوئی حد نہیں ہے، کثرت سے ایسے شہید ہیں جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ سب شہیدوں کو دل و جان سے ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن سامعین عزیز وقار، ایک شہید ایسے بھی ہیں جنہیں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سب شہیدوں کی سرداری عطا فرما دی ہے، جو سب شہیدوں کے سردار ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ حمزہ، قیامت کے دن جو سب شہیدوں کے سردار ہوں گے وہ میرے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ کون سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بڑا ہی پیار فرماتے تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب میدان بدر کے اندر عتبہ کو اور لعین طائمہ بن عدی کو واصل جہنم کیا، آپ کی شجاعت و بہادری کو دیکھ کر، آپ کے رعب و بصالت کو دیکھ کر، آپ کی قوت و شوکت کو دیکھ کر، آپ کی بہادری اور دلیری کو دیکھ کر، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اس قدر میدان بدر کے اندر آپ نے ایسی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا تھا کہ رب کے فرشتے بھی عش عش کر اٹھے تھے۔ آپ کی شہادت کی وجہ بھی یہی بات تھی کہ جو آپ نے
عتبہ اور طعیمہ بن عدی لعین کو واصل جہنم فرمایا۔ طعیمہ بن عدی کا بھتیجا جبیر بن مطعم تھا، جس نے اپنے وحشی غلام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اگر تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے میرے چچا کا بدلہ لے لے تو میں تجھے انعام و اکرام بھی عطا فرماؤں گا، میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد بھی کر دوں گا۔ ادھر عتبہ کی بیٹی ہندہ نامی ایک عورت تھی جس نے وحشی کو خرید لیا تھا اس لالچ میں کہ اگر تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا، قتل کرے گا، تو میں تیرے دامن کو سونے اور چاندی سے بھر دوں گی۔ اور سامعین عزیز وقار، یہ تاریخ اسلام کے اندر ہوتا آیا ہے کہ ہر دور میں کرائے کے قاتل مقرر کیے گئے ہیں اور بڑے بڑے مسلمانوں کے جرنیلوں کو شہید کرنے کے لیے قاتل خریدے گئے۔ علماء اکرام کو، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کو شہید کرنے کے لیے، ائمہ اہل بیت کو شہید کرنے کے لیے، اولیاء اکرام کو، علماء کو، جو حق کی بات کہنے والے تھے، ان کو کرائے کے قاتلوں سے شہید کروایا گیا۔ یہ ایسا تاریخ اسلام میں ہوتا آیا ہے۔ اسی طرح وحشی بھی کرائے کا قاتل تھا، اسے بھی مال و زر دیکھ کر خریدا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب میدان احد میں سبا بن عبد العزا لعنتی، یہ کفار مکہ کا بہت بڑا جرنیل تھا، جب یہ کفار مکہ کی صفوں سے نکلا، حل من مبارزن حل من مبارزن، گرجدار آواز میں حضور کے غلاموں کو پکارنے لگا کہ ہے کوئی تم میں سے جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے، میری تلوار کا وار سہنے کے لیے؟ تو شیر خدا، شیر مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بجلی کی سی رفتار سے لشکر اسلام سے باہر تشریف لائے اور اس سبا بن عبد العزا لعنتی کو آپ نے ایک ہی وار سے واصل جہنم فرما دیا۔ ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہادری، اور آپ گھبرائے نہیں۔ لشکر کفار میں آپ گھس کر چاروں طرف پھر رہے تھے، کوئی کافر آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بگدڑ مچ گئی، ایسا رعب، ایسا دبدبا کفار مکہ پر بیٹھ گیا کہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ خوشی خوشی سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانے کے لیے واپس تشریف لا رہے تھے کہ وہ وحشی غلام جسے خریدا گیا تھا، جسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر مقرر کیا گیا تھا، قتل کرنے کے لیے دنیا کا لالچ دیا گیا تھا، وہ ایک پتھر کی اونٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، پیچھے سے وار کیا اور وہ وار آپ کی ناف کے نیچے سے اس نے نیزہ مارا اور وہ نیزہ آپ کی ناف کی طرف باہر جب نکل آیا، سامعین عزیز وقار، اس آپ ضرب سے زمین پر تشریف لے آئے۔ نشیبی جگہ تھی، شہادت سے پہلے آپ کا خون کثرت سے بہہ گیا، اور سامعین عزیز وقار، وحشی جو غلام تھا اس نے دیکھا، اسے شک تھا کہ اللہ کا شیر زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے چھوٹا سا ایک کنکر، ایک پتھر اٹھا کے آپ کے جسم کی طرف پھینکا۔ جب وہ پتھر لگا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ رب العزت کا یہ شیر کثیر کا کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، تو آپ نے حرکت نہ کی۔ اس وحشی غلام نے وہاں سے نکلا اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آیا۔ ادھر سے ہندا دیکھ رہی تھی، وہ بھی باغی باغی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آئے۔ سامع نزی وقار، اللہ رب العزت جنہیں شانیں عطا کرتا ہے، جنہیں مقام دیتا ہے، جنہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر ان کی آزمائشیں بھی اتنی سخت ہوتی ہیں۔ ہندا آئی، وہ غلام آیا، کیا ہوا؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کا ناک کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں میں نیزے مارے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ اس ہندا نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ لے کر چبانا شروع کیا۔ ان کی یہ ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے باپ عتبہ کا بدلہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے سے لے رہی ہوں۔ سامع نزی وقار، جب یہ آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، اس نے آپ کے اعضاء کا ہار بنا کر جب اپنے گلے میں ڈالا، سامع نزی وقار مکہ میں داخل ہوئی تو تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ اے ہندا، یہ اعضاء عام ہستی کے اعضاء نہیں ہیں جو تو نے ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، یہ تجھے ہارنے پر مجبور کر دیں گے، تیرے انتقام کو ٹھنڈا کر دیں گے اور ان اعضاء کی برکت تمہیں ضرور مل کے رہے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ہندا نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء جو گلے میں ڈالے، برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی اور حضور کی غلامی میں آنے پر مجبور ہو گئی۔ اب ہندا کو ہم برا نہیں کہیں گے، کیونکہ اب وہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہنے کے مجاز نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں معاف کر دیا ہے اور اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ یہ کفر کی حالت میں جب جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ اسلام لانے سے پہلے کفر کی حالت میں جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور سامع نزی وقار، ادھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی، ہے کوئی تجھ میں سے جو میرے چچا کی خبر لائے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو تلاش کرتے کرتے جب آپ پہنچے، دیکھا کہ آپ کی لاش کا یہ حال ہے، تو مولا کائنات جو خود شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، آپ کی چیخیں نکل گئیں اور روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ مجھے میرے چچا کی لاش کے پاس لے چلو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی لاش کے پاس تشریف لائے۔ سامع نزی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا حضور سے خونی رشتہ تھا، ایمانی رشتہ تھا۔ میرے حضور کے چچا سرکار سے بڑا ہی پیار کرتے تھے اور حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بڑی ہی محبت فرماتے تھے۔ جب آپ کی لاش کی یہ حالت دیکھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میرے چچا، میں گواہی دیتا ہوں کہ زندگی میں آپ غریبوں کی ہیلپ کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے، یتیموں کی آپ خبرگیری فرماتے تھے، بے کسوں کا آسرا تھے، لوگوں کی امداد کرتے تھے۔ میرے چچا، میں گواہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت عطا فرمائی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رب کے راستے میں شہید ہوئے۔ کتنا مقام ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سیدنا مولا کائنات آئیں گے، کہیں گے مولا میں شہید ہوں، رب فرمائے گا گواہ لاؤ۔ مولا کائنات عرض کریں گے میں پروردگار، جامع مسجد کوفہ کا محراب میری شہادت کا گواہ ہے۔
شہادت کی گواہی قبول ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب آئیں گے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں بھی شہید ہوں، رب فرمائے گا گواہ لاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کریں گے مولا تیرے محبوب کی مسجد کا محراب گواہ ہے کہ میں مصلی رسول پر شہید ہوا تھا، وہ گواہ ہے، گواہی قبول ہوگی۔ حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے، مولا میں بھی شہید ہوں، رب فرمائے گا گواہ لاؤ۔ امام حسین عرض کریں گے مولا میدان کربلا کی خاک میری شہادت کی گواہی دے گی، میدان کربلا کی شہادت خاک میری گواہ ہے کہ میں شہید ہوں، قربان جاؤں۔ جب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رب کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے مولا میں بھی شہید ہوں، رب فرمائے گا گواہ لاؤ۔ حضرت امیر حمزہ عرض کریں گے میرے مولا میری شہادت کا گواہ مسجد کا محراب نہیں ہے، میری شہادت کا گواہ مصلی رسول نہیں ہے، میری شہادت کی گواہ میدان کربلا کی خاک نہیں ہے، سرزمین فرش نہیں ہے، زمین کا فرش نہیں ہے، بلکہ میری شہادت کا گواہ تیرا سچا پیارا نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میرے کریم آقا پھر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دیں گے، آپ کے حق میں حضور کی گواہی قبول ہو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب شہید حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں بروز محشر میدان حشر میں جمع ہوں گے، سب شہید آپ کے پرچم کے نیچے جمع ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی سید الشہداء، لیکن جو مقام اور مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو سب سے پہلے 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہوئے، اور سب سے پہلے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور پھر محبت اور مقام کا عالم یہ ہے کہ سب صحابہ پر ایک بار نماز جنازہ پڑھی گئی، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پیار سے محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب صحابہ کے جنازے لائے جاتے، جنازے کے بعد پھر انہیں واپس لے جایا جاتا، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ وہیں پہ رہا۔ سب صحابہ باری باری آئے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہر صحابی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ یوں 70 مرتبہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، جو تاریخ اسلام میں صرف سیدنا امیر حمزہ کا خاصہ ہے۔ اور پھر عام ہستی نہیں، جنازہ پڑھانے والے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو کتنا مقام اللہ رب العزت نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب دوسری طرف دیکھیں، جب فتح مکہ کا موقع آیا نا تو اسی وحشی غلام نے بھاگ کر طائف میں پناہ لی۔ کسی نے کہا چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، چھپے گا تجھے زمین بھی پناہ نہیں دے گی، تجھے کوئی شے پناہ نہیں دے گی، اگر دنیا میں تو پناہ چاہتا ہے تو جا مدینے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا، وہ بارگاہ محدود نہیں ہے، حضور کی بارگاہ میں چلا جا، معافی مانگ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تجھے ضرور پناہ دیں گے، ان کے سوا دنیا میں تجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ آئے، چہرہ چھپا کے آئے اور حضور کی بارگاہ میں آواز بدل کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ در بدر ذلیل و رسوا ہوں، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کے دامن کرم میں آیا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے دامن کرم میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ جب بدل کے آواز بات کی تو سرکار نے فرمایا تو وحشی تو نہیں ہے؟ عرض کرنے لگا حضور وہی بدبخت وحشی ہوں، میرے آقا معافی کا طلبگار ہوں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنے چچا کی یاد آ گئی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دوبارہ دل میں جاگی۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام المختصر عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا وحشی تیرا کلمہ بھی قبول ہے، تیرا اسلام لانا بھی قبول ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پناہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا میرے چچا سے میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آئندہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کبھی زندگی میں محمد کے سامنے نہ آنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے چچا سے محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، اسلام کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں میرے آقا کبھی اس کو فراموش نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعۃ المبارک کو شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے، انہیں سلام پیش فرماتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے اور ان کو اپنے بددعا کے مکڑے کا دیدار عطا فرماتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ احد کے شہیدوں کے ساتھ عقیدت اور محبت تھی۔ اگر زندگی کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہوتا تو پھر میرے آقا کیوں جاتے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جب انہیں سلام کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جمعے کے دن شہداء احد کے مزاروں پر جائے انہیں سلام عرض کرے، وہ اس کے جواب کو قیامت تک دہراتے رہتے ہیں، اس کے سلام کا قیامت تک جواب دیتے ہیں۔ ہم وہاں تو نہیں جا سکتے، یہیں پہ عرض کرتے ہیں مولا کروڑوں سلام ہوں جنگ احد کے شہیدوں پر، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات